बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत बड़ी खबर अब इससे कुछ लम्हात पहले आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर हुकूमती मुदाखलत जो कि तफ्तीशी इदारों में बार बार की जा रही है और मुसलसल हो रही है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। कल जो फैसला आया मुनहरिफ अराकीन के वोट के हवाले से, उसके बाद के पंजाब की सूरत हाल को आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मगर इस आज खुद नोटिस के बाद आईनी सूरत हाल क्या बनेगी, चाहे वो पंजाब की बात करें या फिर हम विफाक से बात करें, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे कि होने क्या जा रहा है। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर से सियासी हलचल है। वहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, उसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और उसके बाद रिजल्ट्स किस तरह से सामने आएंगे, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मईशत की सूरत हाल और आज के गुजरांवाला जलसे ने एक मरतबा फिर से साबित कर दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक निहायत मकबूल लीडर बन चुके हैं। 20 मई आने को भी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, जब इस्लामाबाद में धरने की कॉल के हवाले से वो बार बार कर रहे हैं बात। क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सवाल तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया कि हुकूमत मुदाखलत क्यों कर रही है तफ्तीशी इदारों में। नहीं तो सवाल भी एक ही है, जवाब भी एक ही है। तफसील इसकी लंबी, ये तफसील तो बहुत है। शरीफ खानदान का इक़्तिदार का खात्मा हो गया, यानी उसकी बिगनिंग होगी। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बिगनिंग ऑफ द एंड। देखिए, ये मेरे पास 2 टेलीफोन, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। ये नहीं मैं बताऊंगा किस कंपनी के हैं, ये 2 टेलीफोन है। ये जो टेलीफोन है, इसमें वायरस आ जाता है और हर कुछ दिनों के बाद उसे दूर करना पड़ता है। इसमें एक खुदकार निज़ाम है, जो वायरस आता है तो उसको वो खुद ही ख़त्म कर देता है, खुद ही हैंडल कर लेता है। इस्टेब्लिशमेंट में एक खुदकार निज़ाम होता है वायरस को फाइट करने का। ठीक है। उनको शहबाज शरीफ साहब ने इस यकीन दहानी पे वज़ारत उज़्मा हासिल की थी कि वो हम आहंगी के साथ चलेंगे। यानी मसला क्या है, सादा अल्फाज में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, ठीक, बिल्कुल, उसको जो ख़तरात लाहक हैं दुश्मन से, उसके सिलसिले में फ़ौज के साथ हम आहंगी के साथ। ये तासुर गलत है कि वो अहकामात जारी करते हैं, अहकामात नहीं जारी करते। वो बताते हैं कि इस चीज़ में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें नहीं है। वो राय नादुरुस्त भी हो सकती है, मतलब लेकिन कम नादुरुस्त होती है। ठीक। तो शहबाज शरीफ साहब ने दो कश्तियों के सवार का जो अंजाम होता है वो होना था। देखिए ना, एक कश्ती है उसका नाम है नवाज शरीफ, एक कश्ती है उसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट। उसके वो सवार हैं, दोनों कश्तियों में वो सवार हैं, दोनों पे एक टांग इसमें रखी हुई है, इसमें रखी हुई है। अब इन कश्तियों में हो गया फासला पैदा, अब इन्हें डूबना है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना एक महय्युरुल उकूल वाक़या है। ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ा वाक़या किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये समझ रहे थे, ये एक वाक़या नहीं हुआ, ये पिछले 2-3 दिन में बहुत से वाक़यात हुए जिसको नोटिस ही नहीं किया पूरी तरह मीडिया ने। ये समझ रहे थे कि मैं इनको भी बहलाता रहूँगा, उनको भी बहलाता रहूँगा। इस काम की इनकी तकरीबन 80 साल की ट्रेनिंग है। आप कहेंगे कि इनकी उम्र तो है अपना 70 साल, शहबाज शरीफ साहब और उनके 72 साल। वालिद साहब का तजुर्बा भी इसमें शामिल है। अच्छा, लोगों को बहलाना, लोगों को इस्तेमाल करना, लोगों से काम लेना। अच्छा, ये नहीं, अच्छा बुरा नहीं मैं कह रहा, अच्छा ये मतलब स्मार्टली प्ले करते हैं। अच्छा, ये उसके लिए जो हरबे इस्तेमाल किए वो अज़कार रफ्ता हो गए। जिस तरह कनवा की जंग इसलिए बाबर ने जीत ली थी कि एक नया हथियार वो लेके बर्रे सगीर में आ गया था, उसके बाद तोप थी। वो कहा जाता बड़ा जनरल तो वो बड़ा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुखालिफ जो थे वो कम अच्छे सोल्जर नहीं थे। इब्राहिम लोधी जैसा हुक्मरान था, बड़ा मजबूत, और राणा संगा जैसा जनरल था, लेकिन तोप नहीं थी ना। ये हरबे अज़कार रफ्ता हो गए जो ये हमेशा इस्तेमाल करते आए थे, जिसमें कई दफ़ा इन्हें ठोकर भी लगी, 3 दफ़ा ये गिरे भी, लेकिन इनका ख्याल था ये चकमा देते रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक खुदकार निज़ाम है। जब आपने उसको कंपेल करना शुरू किया, कंपेल क्या कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब कह रहे थे आई से किसी मेरी मर्जी का लगाएं,
اب مجھے حکومت ہے، پہلے تو مجھے حکومت ہے، سپریم کورٹ کو مجبور کریں کہ مجھے، کیوں کیسے مجبور کریں؟ سزائیں ختم ہو جائیں یعنی نہیں، کلرک ہے سپریم کورٹ میں، کلرک بیٹھتے ہیں، وہ تو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں نا 500 روپے خود کو. رشوت دے کے تو اسے کام کرایا جا سکتا ہے. کوئی ایک آدھ جج جو گڑبڑ کر سکتا ہے، 2 کر سکتے ہیں، بس سپریم کورٹ قوم کے اجتماعی ضمیر کی علامت ہے، غلطی کر سکتی ہے فیصلے میں، انسان ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے اور ان کو کمپیل کر کے ایک تو مجھے حکومت دلائیں، ایک ISI کیا اور MI کا چیف میری مرضی کا، اور بھی بہت سے نازک عہدوں کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. اور جو لابی ان کے لیے جرنلزم میں کام کر رہی تھی، میں تو ان کی حرکتوں پہ حیران تھا کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے لالچ میں. لالچ ان لوگوں کا کیا تھا کہ نون لیگ کی حکومت ہو اور ہمارا دبدبہ ہو. مطلب ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ مالی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. کیا کہا ایک محترمہ نے، اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے. لفظ بندوبست کن معنی میں؟ پنجابی کا لفظ ہے، ویسے اردو میں ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن وہ لسانی افلاس تو عام ہے نا. ورنہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو ورنہ حالات. ایک اور محترمہ نے لکھا، عمران خان کے خلاف حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکڑا ہونا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکڑا ہونا پڑے گا. ایک صاحب نے، سیٹھ صاحب نے کہا، نام نہ مجھ سے پوچھے، میں نہیں پوچھ رہی، ایک یوٹیوب چینل پہ کہا جنرل باجوہ کو مخاطب کر کے، جیسے ہمارے ہیڈ ماسٹر چودھری عبد المالک مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمیں ڈانٹتے تھے. اس چودھری عبد المالک بن کے انہوں نے جنرل باجوہ کو ڈانٹا. کیا کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے، عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا. تمام اہم میٹنگز کی باتیں عمران خان کو بتا دیتے ہیں. اب میٹنگ میں جو بھی پلان بنے اس کا کاؤنٹر پلان عمران خان کے پاس پہنچ جاتا ہے. آپ کی تمام کمزوریوں اور طاقت کا عمران خان کو پتہ ہے، مگر آپ کو عمران خان کی کمزوری کا پتہ نہیں ہے. اتنی سیریس گڑبڑ ہے کہ پوری قوم ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ کہہ رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈانٹ رہا ہے. ڈانٹ کہاں رہا ہے؟ پبلکلی، چوراہے پہ کھڑے ہو کے. مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے کام کریں اپنا سارا. آؤٹ آف دی وے مطلب یہ کیا پلان بنایا جا رہا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جو لوگ یہاں آئیں گے، 20 لاکھ آئیں یا 18 لاکھ آئیں یا 5 لاکھ آئیں، خان صاحب کی کال کے بعد یا 2000 آئیں، کال کے بعد، وہ اپنا جب وہاں جمع ہو جائیں تو ان میں سے ظاہر ہے ان میں سے کسی کو باتھ روم جانے کی ضرورت پڑے گی، وہ عارضی باتھ روم بنائے جاتے ہیں. کسی کو کھانے کے لیے جانا پڑے گا، کسی کو پانی کی بوتل لینے کے لیے جانا پڑے گا، کسی کو سر درد کی گولی لینے کے لیے جانا پڑے گا، کسی کو سر پہ رکھنے کے لیے کپڑا لینے کے لیے. اس کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا. اول تو ڈسکریج کیا جائے گا، دھمکیاں دی جائیں گی، خوف پیدا کیا جائے گا. دوسرے یہ کیا، ایک یہ پلان تھا، اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مدد کریں، رینجرز دیں، یہ کریں وہ کریں. پولیس کے پاس کہتا نہیں ہے یہ. او بھائی، جب 2 لاکھ آدمی آتے ہیں، پچھلی دفعہ عمران خان کو نہیں روک سکے تھے جب وہ اتنا پاپولر نہیں تھا. اب تو اس کے ووٹ ذوالفقار علی بھٹو سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. میں بھی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. آپ نے سر گجرانوالے کے جلسے کی بات کی، آج ایک اور بھی واقعہ ہوا. کیا مناظر تھے گجرانوالے اور جی وہاں کیا مناظر تھے؟ مناظر تو کہیں اور تھے. اچھا، کہاں تھے؟ کم از کم بھٹو سے اس کے 7-8% ووٹ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، بھٹو پختونخوا میں نہیں جیت سکے تھے، سندھ میں میجارٹی نہیں تھی، 60 میں سے 28 سیٹیں تھی. ٹھیک ہے، اس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ 2 صوبوں میں، پنجاب میں اس کی میجارٹی ہوگی اور پختونخوا میں میجارٹی ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو جہاں تک ہم سمجھ رہے تھے پاپولیرٹی برف کے گولے کی طرح ہوتی ہے. اوپر سے آپ اس کو لڑکاتے ہیں، ایک پہاڑ جس میں برف پڑی ہو تو اور برف اس کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہے، اور وہ بہت بڑا ایک گولے کی شکل. جب کوئی پاپولر ہوتا ہے، الیکٹیبلز اس کی طرف جاتے ہیں، جرنلسٹ اس کی طرف جاتے ہیں. جرنلسٹوں کی جو ہوش مند جرنلسٹ ہیں، ان کی اکثریت اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جیت رہا ہے. آج ایک ایسے جرنلسٹ نے، ہر وقت نام نہیں لیا جا سکتا، اچھا نہیں لگتا، اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کسی کی پروجیکشن کر رہے ہوں. ایک ایسے جرنلسٹ نے جس کو بہت غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے اور جو عمران خان پہ سخت تنقید کر رہے تھے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ اس کو روک سکتے ہی نہیں ہیں، اور تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو 2/3 میجارٹی لے سکتا ہے۔ اب 2/3 میجارٹی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، یہ تو سروے ہو، کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی فرق ہوتا ہے کراچی میں اور حالات۔ جناب واقعہ یہ ہوا ہے جو انبلیویبل ہے، جو لوگ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں اور جو وکیلوں کی سیاست پہ خاص طور پہ تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں میں سمجھتا، مگر یہ تو مجھے معلوم ہے کون سے گروپ ہیں اور لیڈرشپ کس کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ وکیلوں کی لیڈرشپ کو نون لیگ کلٹیویٹ کر چکی ہے بہت عرصہ پہلے۔ عمران خان کا جو آدمی تھا حامد خان، وہ اس سے ناراض ہو چکا۔ جی کل میں نے حامد خان کا ایک تبصرہ سنا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کیوں، اس میں کیا تھا ایسا؟ وہ تو بالکل کوئی غیر جانبداری سے اور انصاف پسندی کی بات کر رہا تھا، عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا تھا، لیکن غیر جانب مطلب یہ ہے کہ اس نے ریئلائز کر لیا کہ معقول بات کرنی چاہیے۔ ہر سمجھدار آدمی جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے۔ واقعہ گجرانوالے میں تو جو پیش آیا سو پیش آیا، اور گجرانوالے میں اتنا بڑا جلسہ ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی عمران خان نے، کہ وہ اسے لے گیا۔ اب گجرانوالہ ان کا شہر نہیں رہا۔ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے ویسے گجرانوالہ کو۔ ہاں نہیں تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں، آج کے بات نہیں ہے۔ واقعہ پیش آیا ایوان اقبال لاہور میں۔ ایوان اقبال لاہور کی بے شمار تقریبات میں نے شرکت کی ہے۔ آج تک جتنی تقریبات میں شریک ہوں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ اس کے باہر لوگ کھڑے، آج تک یہ منظر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اگر وہ بھر جائے 2000 سیٹیں ہیں، اور ظاہر اوپن سپیس تو ہوتی ہے سیٹوں کے درمیان، سیٹوں کے آگے پھر جہاں سیٹیں وہ آخری سیٹیں ہیں یا پہلی ان کو کہیں اسٹیج سے آگے، وہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ جتنے وکیل ایوان اقبال میں تھے، یہ سب سے بڑا حال ہے لاہور کا، اس سے زیادہ باہر تھے۔ یہ بات پھر میں دہراتا ہوں کہ لیڈرشپ خلاف ہے، انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی، سپریم کورٹ بار نے روکنے کی کوشش کی اور لوگوں نے، مگر نوجوان کس کی بات مانتے ہیں؟ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد؟ بات ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کا مطلب یہ ایویڈنس تو پوری ہے۔ عمران خان صاحب 24 ارب کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 16 ارب، جس کے گواہ موجود ہیں، وعدہ معاف گواہ موجود ہیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں، مکمل انویسٹیگیشن جس کے اوپر ہے۔ کرائم دیکھیں نا، وہ تو افسروں کے تبادلے وہ تو کرنے ہی تھے انہوں نے۔ آخر حکومت میں آئے کس لیے؟ حافظ جی کھیر کھانے کے لیے حافظ جی بنے تھے نا، حکومت میں آئے اس لیے تھے مقدمات ختم ہو بنیادی طور پہ اقتدار سے، تو ورنہ یہ اگلے الیکشن میں اگر یہ عمران خان کو برطرف نہ کیا جاتا، نو کانفیڈنس نہ ہوتا یوں کہہ لیں، تو اگلا الیکشن تو نون لیگ جیت سکتی تھی آسانی سے، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کو دوبارہ کون ووٹ دیتا ہے؟ یہ تو ایکسیپشنلی ہوتا ہے۔ پختونخوا میں ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ورنہ یہ نہیں ہوتا۔ پھر ورنہ داندلی، جیسے بھٹو صاحب نے داندلی کر کے جیتنے کی کوشش کی، بھٹو جیت سکتا تھا ویسے، لیکن وہ تو داندلی، کیونکہ اپوزیشن کو وہ اتنا خوف پیدا کیا کہ اپوزیشن ایک تو متحد ہو گئی، دوسرا یہ کہ 2/3 میجارٹی لینے کی کوشش کی۔ 50% سیٹیں وہ لے سکتے تھے، 51% بھی لے سکتے تھے، 52% بھی لے سکتے تھے۔ اس وقت سروے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ماحول تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا۔ تو اب انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے جا کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ سرکار مہربانی کریں، اور لہجہ وہی رکھا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اب وہ پسیج گئے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، انہوں نے ٹھیک دیکھیے پی ٹی آئی کے اعتراض بالکل غلط ہے، چاہے جتنا مرضی چیخیں چلیں، ناراض بہت ہو جاتے پی ٹی آئی والے، پھر 100-200 میسج مجھے بھیجتے ہیں، ہاں جی، اور کہتے ہیں آپ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، بعض اوقات ان میں سے اکثر و بیشتر میسیجز بتانے والے بھی نہیں ہوتے۔ وہ اپنا بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اخلاقی اور اصولی طور پہ غلط نہیں تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں جی، پھر صرف اس کے مضمرات کا اندازہ نہیں کیا کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، جس گھر کو لوگ خالی کر کے چلے جائیں وہ اس میں جنات آ بستے ہیں۔ کوئٹہ میں میں گیا، انہوں نے کہا یہ مکان خریدنا، میں نے کہا یہ کیوں؟ میں کوئٹہ میں نے مکان کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 5 لاکھ روپے میں مل جائے گا، 1 کروڑ روپے کا ہے۔ 5 لاکھ میں کیوں مل جائے گا؟ اسیب ہے۔ انہوں نے کہا جنات ہیں۔ اچھا، میں اگر کوئٹہ میں نے رہنا ہوتا تو میں ضرور خرید لیتا،
کیونکہ جنات کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہے، نہ جنات نے کبھی مجھے تنگ کیا ہے نہ ہم نے کبھی جنات کے ساتھ لڑائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے اس خلا کو پر کیا، یہ اسیس نہیں کر سکے۔ ابھی زہیر الاسلام صاحب کے ہاں شادی تھی، جنرل زہیر الاسلام، معلوم نہیں ان کی صاحبزادی کہ میں نے پوچھ نہیں سکا، ابھی مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میرے ذہن سے اتر گیا۔ وہاں ایک ظاہرہ سارے ایک سروس مین جمع تھے، ٹاپ لیڈرز جمع تھے، ان کے اساتذہ جمع تھے، سابق آرمی چیف جمع تھے وہاں، اور ان کے ہم مرتبہ جمع تھے، ان کے ماتحت جمع تھے۔ فوجیوں کی دوستیاں بڑی پکی ہوتی ہیں، اور ایک فوجی جو ہے نا وہ چترال سے لے کے تو کراچی تک ہر کہیں نوکری کرتا ہے، اپنی 20-30 سال کی سروس میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، نہیں وہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جو صحیح فیصلہ ہے، مطلب وہ اگر جم کر ایک جگہ بیٹھ رہے گا تو سرکاری افسروں کی طرح زنگ آلود ہو جائے گا نا۔ وہاں میں نے پوچھا ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی تھی، وہاں سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، سب سے مراد ہے 100% کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے بھائی یہ تو بڑا خطرناک فیصلہ کر لیا۔ وہ خطرناک فیصلہ مضمرات تو بالکل سامنے ہے، دیکھو نا غلطی ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اوپر سے بندے فرشتے نہیں بھیجتا، وہ عقل سلب کر لیتا ہے، عقل سلب کر لی، اس کو فارغ کرو۔ وہ تو اگلا الیکشن ہار رہا تھا عمران خان ڈیفینیٹلی۔ یہاں شہر کا میں نام نہیں لوں گا ورنہ پتہ چل جائے گا، یہاں ایک شہر میں ایک صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا، اپنے کزن سے جو عمران خان کے ذاتی دوست ہیں، اس کی خیر خواہ ہیں، پرجوش مداح ہیں، اتنے ذاتی دوست ہیں، عمران خان ان کے گھر کھانا کھاتے رہے۔ اس کے کزن نے پوچھا میں ٹکٹ لے لوں بلدیاتی الیکشن میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نا 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 نا، انہوں نے کہا کیا کروں گا، خاموش بیٹھ۔ اور اب کیا ہے، اب تو ٹکٹ پتہ نہیں وہ اپلائی کرے تو اس سے زیادہ بارسوخ لوگ اپلائی کر دیں، زیادہ پاپولر لوگ اپلائی کر دیں۔ صورتحال یکسر بدل گئے، اس کو کہتے ہیں محاورے میں اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکا، کیونکہ اس میں بچنے کا ان کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ہم نے وہ ڈاکومنٹس پڑھے نہیں ہیں، ہم ان افسروں سے ملے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان سے پوچھا ہے، یعنی براہ راست نہیں، ان کے دوستوں سے پوچھا ہے۔ بھائی اپنے دوستوں سے پوچھو ایویڈنس کیسی ہے۔ اچھا، ایک ایسے افسر نے جسے میں 10-15 سال سے جانتا ہوں، اور میں یہ ذاتی طور پہ یعنی میری ملاقات ہے، جس کا گھر میرا، جس کے ہاں میرا آنا جانا ہے، جس سے میں بے تکلفی سے بات کر سکتا ہوں، جو مجھ سے سیکرٹ شیئر کر سکتا ہے، جس سے میں اپنے سیکرٹ شیئر کر سکتا ہوں، اس طرح کی دوستی، اور جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی۔ چند لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں 1% یا 1% سے بھی کم، جو کبھی کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا پوری ایویڈنس ہے، پوری، ایک ذمہ دار افسر کہہ رہا ہے کہ پوری ایویڈنس ہے، اچھا، ایسی ایویڈنس کہ جس میں عدالت میں لازماً سزا ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کہا افسر بدلے، آج 34 افسر تو آج بدل دیے، کل یہ اقدام کس طرح سے قانون کے لیے نظر میں آئے گا ہارون صاحب، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اسی پہلو کو لے کر میں آگے بڑھوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہارون صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس مقبولیت میں صرف عمران خان صاحب نے اپنا رول پلے کیا، یا ان کے سیاسی جماعت کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، عمران خان صاحب کے اوپر تو بات کریں گے، مگر جس طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا کہہ سکتے ہیں کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور امریکی اور عمران خان صاحب کے روابط اور تعلقات کے حوالے سے؟ امریکہ میں تو صورتحال اکثر بدلنے والی، امریکہ میں وہ حکومت آنے والی ہے جو بائیڈن کے برعکس جس کا رویہ ہوگا، مختلف رویہ ہوگا، برعکس تو ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تو ایک ہی رہتی ہے۔ نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں کانگریس کے، ٹھیک ہے، اور اس میں ریپبلکنز کے جیتنے کا امکان ہے، یعنی جو بائیڈن کی پارٹی جیت جائے گی، اور یہ بات امکان ہے 2-3 ہفتے میں، یہ بات 4 ہفتے میں، کوئی سروے شروع ہو جائیں گے نا ابھی، تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور امریکہ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ پالیسی ہے کہ پاپولر لیڈر کے ساتھ بات کی جائے، اور عمران خان صاحب جذباتی ہیں، پاگل نہیں ہیں، جب انہیں سگنل ملے گا وہاں سے تو وہ ظلم خلیلزاد کے ساتھ تو نہیں ملے۔ الہان عمر سے بھی تو ملاقات ہوئی تھی ان کی، الہان عمر سے ملاقات کا مطلب ہی یہ ہے، اشارہ ہی یہ تھا، انہوں نے الہان عمر کو کیوں بھیجا؟ اچھا، یہ ادھر سے آئی تھی؟
نہیں وہ تو بعد میں پتہ چلا نا, اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے طور پہ آئی ہے. جی جی. تو وہ اس لیے بھیجا, دیکھیں نا جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو افریقہ میں کس کو بھیجا گیا؟ افریقہ میں باکسر محمد علی کلے کو بھیجا گیا, اور ظاہر ہے ان کا ہیرو تھا. جب اوباما جیتا تو لیاری میں جشن کیوں ہوا؟ آپ کو پتہ لیاری میں جشن ہوا؟ یہ مجھے یاد ہے. کیوں ہوا؟ یہ بھیا نا افریقی ہیں نا نسلاً, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بڑے انرجی ہے ان میں, بہترین پلیئرز ہیں, ہاں بڑے بڑے شاندار پلیئر. اس پہ تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. بڑا پوٹینشل ہے, ٹھیک ہے. وہ تو تعلیم سے, آزادی سے اجاگر ہوتا ہے نا, تربیت سے اجاگر ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے بریک تھرو کا امکان پیدا ہو گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. یعنی پالیسی تو اسٹیبلشمنٹ کی یہی رہنی چاہیے, مکمل غیر جانبداری, 100% غیر جانبداری, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کی باتوں کی تو پھر ہارون صاحب تردید ہو گئی نا. آپ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر عمران خان صاحب کو لے کے بات کرتے رہے ہیں, تو وہ تو امریکہ تو ابھی عمران خان صاحب سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہی رہی ہے. دیکھیے بعض چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہیں جاتی. میری رائے تو ہمیشہ یہ رہی ہے, بہت پہلے میں نے لکھا, اس کو لوگوں نے ٹویٹ کیا, اس کے فوٹو, کہ امریکہ کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے تاریخ کی 10 فیصلہ کن جنگوں میں سے 10 بڑی جنگیں جو سمجھے جو تاریخ کا دھارا موڑ دیا, 2 جنگیں ایک آدمی نے جیتی. باقی جتنے فاتحین ہیں انہوں نے ایک جنگ جیتی بڑی تاریخ ساز. جیسے ظہیر الدین بابر نے کنوا کی جنگ جیتی, ٹھیک ہے. جیسے صلاح الدین ایوبی نے چھاپا مار جنگ جیتی. رکن الدین بیبرس نے 2 تاریخ ساز جنگیں جیتی 10 بڑی جنگوں میں سے. اور رکن الدین بیبرس نے رومیوں کو فریق نہیں بننے دیا. ان میں سے جو ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا, اس کی جگہ خج بدل کیا, پھر اسے ایک خط لکھا, حج کیا. اتنے مصروف آدمی نے جو تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا, حج کے لیے وقت نکالا. حج کا کیا مطلب ہے؟ 2-3 ہفتے. اور مصر سے ظاہر ہے ہوائی جہاز تو نہیں چلتے تھے اس وقت. ان کو دیکھیے فرنٹ نہیں زیادہ کھولنے چاہیے. جو آپ نے امریکہ کے ساتھ پالیسی بنانی ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد بنانی ہے نا, اور اس کا ہر وقت اعلان اور چرچا کرنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپشنز بس اپنے ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اور بہت سے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. تو عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ اب ایسا لگتا ہے, غیب تو اللہ جانتا ہے, کہ وہ تابناک ہے, اور وہ بہت آسانی سے الیکشن جیت جائے گا. آج کے سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد شریف خاندان کی بیوروکریسی میں کون مانے گا جی؟ اب تو یہ ہو رہا تھا نا کہ چیف اکانومسٹ سے استعفیٰ لے لیا. جی کہا جاتا ہے مبینہ طور پر, اس سے کہا گیا کہ شرح ترقی 4% سے اوپر نہیں دکھانی. اس نے کہا 5.7% بنتی ہے, تو میں کم کیسے کر دوں؟ کیسے کم کر دوں؟ ٹھیک ہے. ضدی آدمی ہیں زبیر صاحب, ہیں ضدی بہت ہیں. اب وہ جو آدمی ہے ایک ضدی آدمی, اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی فکر ہوتی ہے, ضد بھی بعض اوقات بڑی کام آتی ہے. تو 7-8 اور افسروں کو فارغ کر دیا. ایک صاحب ابھی میرے پاس آئے تھے, نہایت لائق افسر, اتنے لائق کہ انہوں نے میتھڈ ڈیولپ کر کے دیا ہے کہ گندم کی کاشت پہ فی ایکڑ اگر 10,000 روپے خرچ ہوتے ہیں تو یہ 3,500 روپے میں ممکن ہے, اور بغیر کھاد کے ممکن ہے. اچھا. اور وہ گندم جو ہے $280 کی بجائے $580 پہ بک سکے گی مارکیٹ میں. نہیں, وہ تو فارغ کر دیا نا اس کو. وہ میتھڈ تو دیکھے نا, جب ہم نے 1990 میں کمپین شروع کی تھی یا 1992-91 میں کہ اولیو کے درختوں کی پیوند کاری کی جائے, تو اعلیٰ ترین افسر پڑھے لکھے مجھے کہتے ہو پاگل ہوئے ہو تم, تم کیسی باتیں کر رہے ہو. میں کہتا تھا 2.5 کروڑ درخت پیوند کر دیں تو پاکستان اولیو آئل ایکسپورٹ کرنے لگے گا. اب 6 کروڑ پیوند ہو رہے ہیں, اور 6 کروڑ اور لگیں گے, اور 10 سال کے بعد پاکستان اسپین کی طرح, سیریا کی طرح, اٹلی کی طرح اولیو آئل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو بھی نکال دیا, اس آدمی کو نکال دیا جس نے یہ ثابت کیا
کاغذوں پہ نہیں، کھیتوں میں گندم لگا کے کہ 1/3 اخراجات پریکٹیکلی اس نے یہ ثابت کیا. اب میں آپ کو میتھڈ بھی بتا دیتا ہوں. زمین کا لیزر لیبلنگ، ٹھیک ہے، اس میں پانی کی بچت ہو جاتی ہے. کھاد کا بر وقت کتنا استعمال، پانی کا سسٹم بدلنا پڑے گا فواروں سے، اور پیداوار جو ہے وہ کم از کم 40% بڑھ جاتی ہے، اور اخراجات جو ہیں وہ 1/3 رہ جاتے ہیں. پورا یہ یوکرین کی طرح پاکستان جو ہے دنیا کا اناج گھر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی نکال دیا. اچھا یہ جو افسران نکالے جا رہے ہیں، تبادلے کیے جا رہے ہیں پنجاب کے ان اندر، کو تو نکال دیا نا، باقی تو 34 تبادلے ہوئے ہیں نا. تبادلے ہیں تو وہ غیر قانونی نہیں ہو جائیں گے ہارون صاحب؟ مطلب غیر قانونی پاکستان کے بات یہ ہے کہ حمزہ کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ متنازع ہے. ہی ہیز نو رائٹ. دیکھو نا، وہ خواجہ حسان کو مقرر کر دیا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سربراہ. جی جی، اب رولز کے تحت وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. مگر فیصلوں پہ فیصلے لیے جائیں، یقیناً سپریم کورٹ کے اندر یہ نقطہ بھی اٹھایا جائے گا. بہت مشکل ہو جائے گا. آج کے بعد سول سروس ان سے تعاون نہیں کرے گی. عدالتوں کا رویہ، جب سپریم کورٹ کا رویہ بدلے گا تو نچلی عدالتوں کو بھی بدلے گا رویہ. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیور یا کرنا یا حمایت کرنا یا مخالفت کرنا، یعنی انیشیٹو لینے لگیں گے. دیکھیے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے. کھوسا صاحب کے زمانے میں 1-2 مہینے میں فیصلے کیسے ہونے لگے تھے؟ آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس، جو یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ تاریخ میں. اسی پیٹرن پہ آپ جائیں گے تو آپ کا عدالت، یعنی کہ بیجا مداخلت پہ اب ایک بند باندھ دیا جائے گا ہارون صاحب، اور سوچ بچار کے بعد فیصلے ہوں گے. عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، بڑے مقبول لیڈر ہو گئے ہارون صاحب. اس میں صرف عمران خان صاحب کی کوششیں تو شامل نہیں ہیں، ان کے کھلاڑی کون کون ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے قوم کو. جیسے سکھ کے سر پہ لاٹھی پڑی تو اسے ہوش آ گیا، اور پھر اس نے ایک منظر صفائی سے بیان کر دیا. کبے کو یہ لات جو ہے پڑی، وہ راس آ گئی. دیکھیے، صرف اس نے نہیں پرفارم کیا، اسد عمر نے پرفارم کیا، حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی نے پرفارم کیا. جو لیگل ٹیم ہے، علی ظفر صاحب، بابر امان صاحب، نعیم بخاری، آبویسلی نعیم بخاری، تو مطلب یہ کہ عمر ان کی بے شک زیادہ ہے، نوجوان ہی وہ، دل سے نوجوان نہیں نوجوان ہیں، باتیں ہی نوجوانوں والی کرتے ہیں، سوچتے ہی نوجوانوں کی طرح. انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے اپنی عمر کو، وہ آپ بہت قریب سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر کچھ زیادہ ہے، لیکن وہ تو بالکل نوجوانوں کی طرح. بلکہ میں نے میرے ساتھ تھوڑی سی بہت وہ لبرٹی میں ان سے لیتا ہوں، میں نے کہا یہ نوجوانوں والی حرکتیں کب تک کریں گے آپ؟ تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا جب تک توفیق ہے تو کرتا رہوں گا. اچھا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. یہ تو قانونی جنگ میں ہے نا ہارون صاحب، کچھ کیٹیگرائز کیا ہوگا چیزوں کو. میڈیا پہ اس کی ٹیم نے ایک اعتراض ہے، زبان شائستہ ہونی چاہیے. نا شائستہ زبان سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، آپ اریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. باقی سوشل ٹیم نے، اچھا یہ آپ نے فواد صاحب، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی اتنا وہ اپنا رول پلے کریں. شیریں مزاری، انہوں نے کیا رول؟ شیریں مزاری نے مسلسل ذہنی دباؤ رکھا ان لوگوں پہ، نفسیاتی دباؤ ڈالے رکھا جو ان کے خیال میں جانبدار تھے. اچھا، اور جو غیر جانبدار کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. نہیں تو آپ کا مطلب ہے عارف الوی صاحب نے جو صدر ہیں، عارف الوی نے اور عمر چیمہ نے تاریخی کردار ادا کیا، رجسٹ کیا اپنی جگہ پہ. یعنی پتھر کہتے ہیں اپنی جگہ پہ بھاری ہوتا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے، 1200 کلو کا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ایک پتھر تھا، وہ ایک آدمی نے اٹھا کے، وہ انڈیا کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا تھا. اس کے بعد بہت لوگوں نے کوشش کی، اسے ذرا سرکا بھی نہیں سکے. اس آدمی کا نام تھا گاما پہلوان، نام تو غلام بخش تھا لیکن وہ گاما کہا جاتا تھا، اور وہ ورلڈ چیمپئن اسے تسلیم کیا جاتا ہے. خیر اور بھی ہسٹری ہے ہارون صاحب، اس کے اوپر تو میں نہیں جا رہی ابھی. فی الحال بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے سے پہلے ان سب لوگوں کا ذکر آپ نے کیا، بزدار صاحب نے کوئی رول نہیں پلے کیا؟ بزدار بیچارے نے کیا، بزدار کے تو وفاداری مشکوک ہے. اچھا بریک لے لیں، میں بتا چکا ہوں. چلیں بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے پنجاب کی چونکہ ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں، مگر جو چیف منسٹر ہے اس سے متعلق آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ کون ہو سکتا ہے. پوچھیں گے تو بتاؤں گا، بتائے کوئی. آپ ایک متنازع کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی آ جائے نا. بظاہر تو دیکھیے، جو چینل جس کا حامی ہے نا اس کو فاتح بتا رہا ہے.
ایک چینل کہہ رہا ہے کہ اس کے اجازت ہے 3-4 ووٹوں کا حمزہ کو، اچھا ایک بتا رہا ہے کہ اپنا چودھری صاحب کو اعجاز پرویز الہی صاحب کو. اچھا جو حساب میں نے لگایا ہے، اگر یہ اطلاع درست ہے، مجھے درست لگتی ہے کہ اب پی ٹی آئی 5 آدمی نامزد کر سکے گی، جو خواتین چھوڑ کے چلی گئیں اور جو اپنا اقلیتوں کے ممبر چھوڑ کے چلے گئے. تو چودھری کا چانس بڑھ گیا ہے، لیکن زیادہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا ہے. اس کے بعد نفسیاتی طور پہ فضا تبدیل ہو گئی ہے. صحیح ہے. اس لیے چودھری کا چانس زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یقینی طور پہ جیت جائیں گے، پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا پرویز الہی صاحب پہلے کا. سے. اب ایک نیا فیکٹر ان کے حق میں، 2 نئے فیکٹر آ گئے. اگر یہ درست ہے کہ وہ نامزد کر سکتے ہیں، سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار ہو جائے گی. اس کو کیا پڑی ہے بدنامی مول لینے کی؟ اگر وہ 100% غیر جانبدار ہو اور پورا میڈیا اس کو ریئلائز کرے اور عوام ریئلائز کریں اور فعال طبقات ریئلائز کریں، وکیل ریئلائز کریں، ٹیچر ریئلائز کریں، جو بھی تاجر ریئلائز کریں، تو ان کی بدقسمتی کیا ہے؟ اس کو کسی نے غور نہیں کیا. 2 کام کرنے تھے. فوری طور پہ پٹرول کی قیمت بڑھا دیتے، فوری، اسی دن. جو نقصان اب ہو رہا ہے، دیکھیے IMF کے ساتھ بریک تھرو کا امکان ہے. جیسے ہی $1 بلین وہ آپ کو دیں گے، آپ کو سعودی عرب سے، UAE سے، چین سے بھی، وہ سرٹیفکیشن، IMF سرٹیفکیشن کا ادارہ ہے. اصل میں یہ نہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں. جب وہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، اور یہیں پہ ڈالر جو ہے وہ رک جائے گا. ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ 203 پہ کھڑا ہے. کس لیے؟ ڈالر لوگ خرید کے گھروں میں رکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی کی قیمت کم ہو جائے گی، یا ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. جیسے ہی IMF کے ساتھ بریک تھرو ہوگا، جس کا امکان ہے، تو ڈالر یہیں رک جائے گا، بلکہ پیچھے آ جائے گا. ٹھیک ہے. مگر IMF کی آپ جو بات کر رہے تھے ہارون صاحب، آپ نے کہا بریک تھرو ہو سکتا ہے. کون کون سے ایسے کنٹریز ہیں کہ IMF کے سرٹیفکیشن کے بعد ان کی طرف سے بھی امداد مل سکتی ہے؟ جو ملک وہی روایتی ملک، چین، UAE اور سعودی عرب، ٹھیک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک. ٹھیک ہے. یعنی کہ پاکستان کی معیشت کچھ بہتر ہو سکتی ہے. بلاول بھٹو ہو جائے گی ڈیفینیٹلی، انشاءاللہ، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 4 روزہ دورے پر ہارون صاحب ملک سے باہر ہیں. کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی پر ہے کوئی، جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ گئے ہیں. اور نام فوڈ سیکورٹی کا نا، یوکرین پہ ہے. ابھی اعلامیہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اندازہ یہ ہے کہ یوکرین پہ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اچھا، پاکستان کے وزیر خارجہ اس کے اوپر اپنا بیان بھی پھر جاری کریں گے؟ وہ تو مشترکہ اعلامیہ ہوگا نا، اس میں صرف دستخط ہی کرنے ہیں، انگوٹھا ہی لگانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. واللہ عالم ہارون صاحب، اس میں کیا صداقت ہے، جھوٹ ہے؟ عمران اسماعیل صاحب PTI سے ان کا تعلق ہے. سوئمنگ پول جو کہ شہباز شریف صاحب کے زیر استعمال آئے گا، انہوں نے اس کے اوپر بہت ایک بڑی رقم بتائی ہے، 7 کروڑ روپے ہے. یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کی مرمت صرف 7 ایک کروڑ بات کو میں کنفرم کرتا ہوں کہ سوئمنگ پول خراب تھا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو سوئمنگ پول کی ضرورت نہیں تھی. پوچھے کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ تیراکی نہیں کرتے، ان کے گھر میں سوئمنگ پول ہے. اچھا، یہ جو سوئمنگ پول خراب تھا تو میرٹ ہوٹل میں روز صبح 4 بجے جا کے شہباز شریف صاحب سوئمنگ کرتے تھے. آپ نے خبر بریک کی تھی پروگرام مقابل میں. اب اس کی مرمت کرا دی گئی ہے. اطلاع یہ ہے، اب ہم نے وہ اپنی جا کے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. ٹی وی نے، ایک چینل نے خبر دی، پھر وڈرا کر لی. اب وڈرا ممکن ہے ریکویسٹ پہ کر لی ہو، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ ابھی یہ کام اس سطح کا نہ ہوا ہو، اتنے پیسے خرچ نہ ہوئے ہوں، اس لیے یا وہ چرچا نہ چاہتے ہوں. لیکن بہرحال خبر تو ہے. عمران اسماعیل صاحب نے تو ویڈیو ریلیز کی. اینی ہاؤ، بلوچستان کے نو کانفیڈنس، ہارون صاحب کیا چانسز ہیں؟ کامیاب رہے گی، ناکام رہے گی، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے، میرا ایک گیس ورک ہے، نہ معلومات ہے نہ یہ تجزیہ ہے. جو وہاں کا ماحول ہے نا، جو بزنجو صاحب کی پرفارمنس ہے، ٹھیکوں کی لوٹ سے لگی ہوئی تھی، جس میں یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ تو میرا خیال ہے اس کو اگر ملحوظ رکھیں، اور دوسرے عوامل کو، اور جام کمال کی ذاتی نیک نامی کو، ٹھیک ہے، اور اختر مینگل صاحب کی مجبوریوں کو، اور بہت سے دوسرے گروپوں کے مفادات کو، تو اس کی کامیابی کا امکان موجود ہے. مینگل صاحب بھی ساتھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے مینگل کو جانا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. مرکز میں وہ انہی کے ساتھ رہیں گے، لیکن کون کس کے ساتھ رہتا ہے؟ صحیح. کہاں کا رشتہ جاں اور کیسی دوستی پیارے، مبالغہ بھی کریں تو نبھانے تک ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. گوادر کے اندر کام کی سچویشن کیا ہے ہارون صاحب؟ گوادر کے اندر کام کی سچویشن یہ ہے کہ اب تک $2 بلین انویسٹ ہونے تھے.
صرف 600-650 ملین ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں 30% اس لیے کہ امریکی لابی بہت مؤثر ہے بیوروکریسی میں، وہ کام ہونے نہیں دیتی، نہ تو وہ سمندری پانی کو صاف کرنے کا پروجیکٹ مکمل ہوا ہے، نہ بجلی کا مکمل ہوا ہے، نہ ایئرپورٹ مکمل ہوا ہے۔ گوادر کا پوٹینشیل یہ ہے کہ وہ کراچی سے بڑا، کراچی جیسے شہر بن سکتا ہے، اور کراچی جیسے شہر بننے کا مطلب یہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائیں، کیونکہ وہ چینی مصنوعات بھی جائیں گی وہاں سے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ اس وقت، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کون سی ہے؟ کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا سے 3 گنا بڑی، خطہ ارض کی پاکستان کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر تفصیل سے ہم ارون صاحب بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ارون صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔